And a very warm welcome to our special transmission. आज पनामा केस की समाअत तीसरे रोज भी जारी रही। वजीर आजम के वकील ने अपने दलाइल अब मुकम्मल कर लिए हैं। आज की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स भी दिए गए और वो रिमार्क्स बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि कल जो हम डायरेक्शन की बात कर रहे थे अब वो हमें और वाज़ेह होती हुई नज़र आ रही है। ये भी एक बात नोट की गई कि अदालत अब किसी भी किस्म की ताख़ीर नहीं चाहती कि कहीं से भी हो। उसकी बहुत सारे हमें इंदिए मिले। अदालत ये चाह रही है कि इस मामले को निपटा लिया जाए। काफ़ी लंबा ये चल चुका है और बार बार हमें अदालत की तरफ से ये इशारे मिले कि वो चाहते हैं कि डिले टैक्टिक्स कोई इस्तेमाल ना करे। सलमान अकरम राजा साहब के साथ होने वाला मुकालमा इस हवाले से बड़ा अहम है और बड़ी इसकी वाज़ेह मिसाल भी नज़र आता है। जो जस्टिस एजाज ने बातें की वो कुछ यूँ हैं। उन्होंने कहा पूछ पूछ कर थक गए हैं कि फ्लैट्स का मालिक कौन है, मगर कोई जवाब ही नहीं दे रहा। हुसैन नवाज ने अपने बेनिफिशियल मालिक होने की दस्तावेज़ात नहीं दी हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक मरियम नवाज बेनिफिशियल मालिक हैं, जो वहाँ पर JIT की अब ये रिपोर्ट की बात हो रही है। शरीफ ख़ानदान की जानिब से मनी ट्रेल का भी कोई जवाब नहीं आया। ये भी उन्होंने कहा कि अगर पैसा कतर और सऊदी अरब में मौजूद था तो उसको लंदन किन ज़राए से भिजवाया गया, कोई सबूत मौजूद नहीं है। हम आपको याद कराते जाएं कि ये सवाल JIT के 13 सवालात जो दिए गए थे अदालत उज़्मा की तरफ से उनमें भी मौजूद था। वज़ीर आज़म ने ये क्यों कहा था कि उनके पास तमाम दस्तावेज़ात मौजूद हैं, रेफरिंग कि प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में भी ये बात कही थी। प्राइम मिनिस्टर ने जब खिताब किया था अवाम के साथ तब भी ये बात की थी। देखना ये है कि इस केस का फैसला हमने करना है या फिर ट्रायल कोर्ट ने। नाउ दिस इज़ द मोस्ट क्रूशल पॉइंट एट द मोमेंट, क्योंकि सवाल अब यही है, लग तो हर तरीके से रहा है कि मामला ट्रायल कोर्ट तक ही जाएगा। लग ये रहा है, ये राय है जो गलत हो सकती है, लेकिन क्या अदालत खुद ये फैसला भी कर सकती है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जाएं और फिर ट्रायल कोर्ट में भेजें, या ट्रायल कोर्ट में भेजें और उनके ऊपर तमाम मामला छोड़ दें? तीसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि बिल्कुल ही खारिज कर दें पटिशन को। सो मेजरली ये तीन सूरत हाल नज़र आ रही हैं, मगर जो अदालत सवाल बार बार कर रही है उससे लग रहा है कि ट्रायल कोर्ट की तरफ तो ये जाएगा, लेकिन उससे पहले भी क्या फ़ैसला हो सकता है जिस पे अदालत कह रही है कि हमने अभी इसके हवाले से कोई डिसीजन नहीं लिया। लेकिन अगर शवाहिद गैर मतनाज़ा हुए तो हम फैसला कर सकते हैं। यानी अगर बिल्कुल क्लियर मामला नज़र आता है तो अदालत ये कह रही है कि ये फैसला यहीं पर हो जाएगा। वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल में कहा कि अगर अदालत ने मामला नैब को भेजना है तो देखना होगा कि ठोस दस्तावेज़ात मौजूद हैं या नहीं। वज़ीर आज़म ने JIT के गोशवारों की सूरत में अपनी आमदनी और असासों की तफसीलात हर तरीके से फराहम कर दी हैं। वज़ीर आज़म ने टैक्स रिटर्न में असासे ज़ाहिर किए हैं। उन्होंने और उनके रिश्तेदारों ने कोई असासा नहीं छुपाया, जबकि वज़ीर आज़म को के नाम कोई बेनामी जायदाद भी नहीं है। ये बात कही गई आज अदालत में। सो अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक तो हमें ये बात नज़र आ रही है कि मामला जल्दी हल हो जाएगा या उसका जो कंक्लूजन है वो नज़र आ जाएगा, मगर नैब का भी क्योंकि जिक्र हुआ, उस हवाले से आज अदालत में ये कहा गया कि नैब कवानीन के मुताबिक ऐसा शख्स जिसके बीवी बच्चों के नाम असासे हों उसे उसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये हुकूमत की प्ली थी। JIT ने अपनी रिपोर्ट सियाक को सबाक से हटकर बनाई और कानूनी तकाज़ों के सामने नहीं रखा गया। पनामा केस की समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है, मगर लग नहीं रहा कि ये मामला बहुत ज़्यादा तूल खींचेगा। आई स्टार्ट विद यू सैफान। अगेन आज की हमने समाअत सुनी, की टीम की भी जो दलाइल थे वो सामने आ गए। एक बात जो मैंने पूरा पढ़ा है ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल, क्या ये सवाल नहीं बनता कि जो हम सुन रहे हैं सियासी प्लेटफॉर्म पर तमाम सवालात, मसलन मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बेनिफिशियल ओनर के हवाले से जो उन्होंने कही है बात, फंड के हवाले से जो इतराज़ात हैं, या और मामला जो JIT के हवाले से हम सुन रहे हैं, वो अदालत में क्यों नहीं कहा गया? यही बड़ी अहम बात है फरिया। और मैं क्योंकि जिस तरह आपने भी बताया भी जो दलाइल दिए गए, तो हमने ये ज़रूर देखा कि जब भी सवाल पूछा गया फ्लैट से मुतल्लिक, उनकी ओनरशिप से मुतल्लिक या कोई भी दस्तावेजी सबूत की बात की गई, तो जवाब गोलमोल आया। यानी जो टाइम गेन का फैक्टर है, यानी कि तवील से तवील तर होती जाए, एक हारा हुआ मुकदमा जैसे फाइट किया जाता है, इस तरीके से जो स्ट्रेटजी नजर आ रही है। क्योंकि जब क्वेश्चन आंसरिंग, जब जरा हो रही है, सवाल जवाब का सिलसिला होता है, जजेस करते हैं, और वो जब इस सवाल पर आते हैं कि अगर है तो आप दस्तावेजात दें,
دستاویزات کی جب بات آتی ہے تو پھر بات گول مول ہو جاتی ہے, آگے پیچھے ہو جاتی ہے. مریم نواز کے حوالے سے ایک بار نہیں کئی بار جو بینیفیشل اونرشپ کی بات ہے, یہ وزراء کی طرف سے شاید سلمان اکرم راجہ صاحب آگے پیش کریں. یہ بینیفیشل اونرشپ کا جو معاملہ ہے اس پر نون لیگ نے بڑا واضح موقف یہ اپنایا تھا کہ یہ جو بینیفیشل اونرشپ کی تصدیق کے لیے جے آئی ٹی نے خط لکھا ہے, یہ خط لکھا ہے ایف آئی اے کو, یعنی برٹش ورجن آئلینڈ کی ایف آئی اے کو خط لکھا ہے, اور اس کے خط کی تصدیقیت پوچھیے جو خط اس نے 22 جون 2012 کو موزیک فونسیکا کو لکھا تھا, جس کے جواب میں موزیک فونسیکا نے کہا تھا کہ ہاں مریم نواز بینیفیشل اونر ہے, جو خط پاناما پیپرز کا حصہ بھی ہے. اب اس صورتحال میں اس خط کی تصدیقیت جے آئی ٹی نے پوچھی تھی, یہ نہیں پوچھا بی وی آئی سے, یہ نہیں پوچھا کہ بینیفیشل اونر کون ہے. یہ پی ایم ایل این کا موقف ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کیونکہ اگر یہ خط جو ہے وہ بی وی آئی فائنینشل سروسز کو لکھا جاتا تو اس میں کنسنٹ چاہیے ہوتا. حسین نواز صاحب کا اگر اونر وہ ہیں تو وہ کنسنٹ بھی پی ایم ایل این نے دیا, کیونکہ کسی کی انفارمیشن ڈسکلوز کرنے کے لیے اونر کا کنسنٹ ضروری ہوتا ہے. تو یہ دوسری طرف سے یہ رائے سامنے آئی کہ آپ نے کنسنٹ دیا ہوتا تو پھر آپ خود ہی یہ انفارمیشن پرووائڈ کر دیتے, ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ وہ ایف آئی اے کو یا موزیک فونسیکا کے خطوں کی جو ہے تصدیقیت کرا رہے ہوتے جے آئی ٹی. لیکن اس پوری صورتحال میں عدالت کے سامنے کیا وہ ڈاکیومنٹ پیش کیا جائے گا جس سے ثابت ہو جائے کہ بینیفیشل اونر حسین نواز ہیں, مریم نواز نہیں ہے, اور یہ جو خط جے آئی ٹی نے لکھا بی وی آئی ایف آئی اے کو, یہ خط دراصل غلط لکھا تھا اور یہ خط انہیں لکھنا چاہیے تھا بی وی آئی فائنینشل سروسز کو, اور وہ پھر یہ بھی کہہ سکتی ہے جے آئی ٹی کے آگے بیلیٹل ایگریمنٹ کوئی موجود نہیں تھا. یہ بہت ساری باتیں ہیں. دلائل کی صورت میں میڈیا کے اوپر آ کر آج انوشا رحمان صاحبہ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ جے آئی ٹی کی اس پوری کی پوری رپورٹ کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے. انہوں نے کہا جی ہم توقع کر رہے ہیں, اور یہ کلین چٹ کی ابھی بھی اگر توقع وزیر اعظم کے جو قریبی ساتھی ہیں, ان کے جو مشاورت جن سے وہ کرتے ہیں, وہ ان کو یہ امید اگر ابھی بھی دلا رہے ہیں تو پھر حیران کن بات ہے, کیونکہ اب تو لیز ڈیمیج کی بات ہو رہی ہے اور ابھی بھی رپورٹ کو سراسر ریجیکٹ کر دیا جائے, ایسا آرڈر سپریم کورٹ پاس کرے. یہ خواہش ہے, خواب ہے, کیا ہے یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے, لیکن یہ بہت زیادہ ویژنری ہے. پھر آپ بہت ہی زیادہ آگے کی بات سوچ رہے ہیں یا غلط آپ مشاورت کر رہے ہیں وزیر اعظم کو. یہ صورتحال آن گراؤنڈ سماعت میں کورٹ روم میں نظر بالکل بھی نہیں آ رہی آج تو. رائٹ, بڑی ڈیٹیل میں بتایا صفان نے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس آن دا پروگرام. شاہ خاور صاحب, یہ جو باتیں کی گئی تھیں خاص طور پہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز تھے جو آپ نے بھی کہی, آپ صفان کے شو میں بھی تھے, میرے پروگرام میں تھی, میں نے سنا آپ نے کہا اگر ایسا ہے تو غلط ہے, قانونی پیرائے میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. مگر یہ تمام کی تمام جو ان کا مدعا تھا وہ لے کے عدالت کے سامنے تو گئے نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو میلافائٹ سمجھتے ہیں, مگر پیپر ورک کو کویسچن کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو خواجہ حارث صاحب جو کہ وزیر اعظم پاکستان کے وکیل ہیں, انہوں نے جو اعتراضات داخل کروائے وہ میں نے دیکھے ہیں. اس میں بہت کچھ ٹیکنیکل قسم کی چیزیں ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ اس کو جو مینڈیٹ سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے دیا تھا اس سے وہ بیونڈ چلی گئی. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے کچھ اعتراضات یہ اٹھائے کہ کچھ ایسے کیسز جو کہ ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کیے ہوئے تھے, مثلا حدیبیہ پیپر مل اور ایف آئی آر نمبر 1213 جو قواش ہو گئی تھی لاہور ہائی کورٹ کے حکم سے, اس پہ انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ جب ایک چیز ہائی کورٹ نے قواش کر دی تو اس کو دوبارہ تفتیش میں کیوں شامل کیا گیا, ان کویسچنز کو کیوں ایڈریس کیا گیا. پھر انہوں نے جو ڈاکومنٹری ایویڈنسز ہیں ان کے بارے میں اعتراض یہ کیا کہ وہ جو قانون شہادت آرڈر کی جو ایک ایڈمیزیبل ڈاکومنٹری ایویڈنس کا جو ایک معیار ہوتا ہے اس پہ پورا نہیں اترتے, وہ اٹیسٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح چیئرمین نیب کو جو طلب کیا گیا اس پہ انہوں نے بڑا ایکسیپشن لیا کہ ان سے بھی وہی سوالات کیے گئے جو کہ حدیبیہ پیپر ملز اور وہ جو قواش ہو چکی تھی, اور اس کے علاوہ ان سے یہ پوچھا گیا کہ شریف فیملی کے اگینسٹ کتنی انکوائریز پینڈنگ ہیں, کتنے عرصے سے پینڈنگ ہیں, وہ تمام ریکارڈ طریقہ کار پہ اعتراض ہے, مگر جو طریقے سے انہوں نے نکال دیا پیپر ورک اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں. اس پہ ایسا نہیں, اس کو ٹیکنیکل ضرور اعتراض ہے اس پہ. لیکن ایک چیز آپ کو فریہ دیکھنی پڑے گی کہ یہ جو جے آئی ٹی ہے یہ کوئی کرمنل انویسٹیگیشن انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ضرور کی ہے, لیکن جو ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے نا پولیس رولز کے مطابق, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی ڈاکومنٹ آپ کسی سے لیتے ہیں تو اس کا ایک ریکوری میمو بنتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جس نے ڈاکومنٹ دیا ہے اس کے بھی سگنیچر ہوتے ہیں, وہ لکھتا ہے کہ میں نے یہ ڈاکومنٹ اس سے لیا, 2 اس پہ گواہ دستخط کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے سیکیور کیا, تو وہ کہتے ہیں کہ دیٹ واز سیکیورڈ تھرو اے ریکوری میمو. اس میں ایسی صورت نہیں ہے, لیکن چونکہ جے آئی ٹی وہ والی تفتیش نہیں کر رہی کیونکہ اس پہ ابھی تک ایف آئی آر نہیں کٹی ہوئی, لہٰذا انہوں نے جو تفتیش کی ہے یا جو ڈاکومنٹس کلیکٹ کیے ہیں وہ سپریم کورٹ کی اسسٹنس کے لیے ہیں.
صاحب ہمیں ایک وقفے کی طرف جانا ہے، لیکن یہ بات بڑی اہم ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اوتھینٹیکیٹ یہ ایک طریقہ کار ہے جو اس JIT کے کام میں ہمیں نظر نہیں آ رہا. بٹ دین اگین اٹس was a special JIT under special circumstances. تو کہاں تک ان کا دائرہ اختیار تھا، کیونکہ اس دائرہ اختیار کو ہی چیلنج کر رہی ہے حکومت. سو یہ اس پہ بات کریں گے آفٹر بریک. کیپ واچنگ our special transmission. اینڈ ویلکم بیک. ہم ڈاکیومنٹس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. سو یہ سوال اٹھا بھی شاہ خاور صاحب عدالت میں کہ کیا یہ اوتھینٹیکیٹڈ ڈاکیومنٹس ہیں، لیکن جب والیوم 10 کا ذکر ہوتا ہے اس میں وہی بیبلیوگرافی ہے کہ کہاں سے یہ پیپر حاصل کیے گئے ہیں. اسی لیے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ اس کو نہ سب کو منظر عام پہ کریں. جو کورٹ کہہ رہے ہیں ہم کر بھی سکتے ہیں. سو ڈو یو تھنک یہ ایڈمیسیبل نہیں ہوں گے؟ پھر یہ ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے گا جیسے کہ عدالت نے کہا. یہ دو سٹیجز ہیں. ابھی جو ڈاکومنٹس کلیکٹ کیے ہیں جیسے کہ وہ والیوم 10 بھی جیسے آپ بھی فرما رہی ہیں کہ اس میں ساری بیبلیوگرافی ہے اور اس میں پوری ڈیٹیلز موجود ہے. اور اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پہلے جو وزیر اعظم کے وکیل تھے انہوں نے بڑا ایک ایکسیپشن لیا تھا کہ وہ والیوم 10 کیوں نہیں اوپن کیا گیا. لیکن جب عدالت کی طرف سے ایسے ریمارکس آئے کہ اگر آپ کو ہم وہ اوپن کر دیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو پھر ثابت کرنا پڑے گی، تو اس لیے اب انہوں نے بھی اس کو زیادہ پریس نہیں کیا اس معاملے کو. ٹھیک ہے. اب میں اس میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ اس کی دو سٹیجز ہیں. یہ والی جو پیورلی کرمنل انویسٹیگیشن اس طرح کی نہیں ہے انڈر دی پولیس رولز، جس میں آپ نے بہت ساری چیزیں آبزرو کرنی ہوتی ہیں، اس کے SOPs ہوتی ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے ڈاکومنٹس کلیکٹ کیے ہیں اگر وہ اوریجنل ہیں تو ان کی کوئی اٹیسٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. اور کچھ ڈاکومنٹ ایسے ہیں جن کو یہ ڈینائی نہیں کر رہے ریسپونڈنٹس، لیکن اس کو ٹیکنیکلی انڈمیسیبل قرار دے رہے ہیں کہ یہ اٹیسٹڈ نہیں ہے یا پراپر طریقے سے پروکیور نہیں ہوئی. ایک ان کا ایک اور بھی بڑا اعتراض ہے کہ جو انہوں نے میوچل لیگل اسسٹنس جو اس کا سہارا لیا ہے، جو کہ سیکشن 21 آف دی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی پرائیویٹ فرمز کے ساتھ نہیں میوچل لیگل اسسٹنس کا جو وہ پروویژن ہے انووک نہیں کر سکتے تھے. ان کو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جانا چاہیے تھا. تو لہٰذا یہ جتنے ڈاکومنٹس انہوں نے پروکیور کیے ہیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ کیونکہ گورنمنٹ تو انوالوڈ ہے، مطلب وہ ایکیوزڈ ہے. لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کی بات کریں تو پھر اس کے لیے کچھ بائی لیٹرل ایگریمنٹس گورنمنٹس کے درمیان ہونے چاہیے، ادروائز وہ obliged نہیں ہوتے یا کچھ انٹرنیشنل. I'll bring in Irfan Qadir صاحب, ex-Attorney General. Thank you very much for being on the program, sir. قادر صاحب آج پھر عدالت نے کچھ باتیں ریمارکس میں ہمیں نظر آئی ہیں. مثلا انہوں نے کہا کہ لنڈن فلیٹس کی ملکیت ظاہر نہیں ہو رہی اور یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وزیر اعظم ان کے مالک ہیں یا نہیں. نیب کے قوانین کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ اس میں کچھ معاملات ہیں جہاں پر وہ نہیں اس کے اندر شامل ہیں. اب کورٹ کے سامنے آپشن کیا ہے جہاں تک معاملہ پہنچا ہے ابھی تک؟ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے شاہ خاور صاحب جو میوچل لیگل اسسٹنس پہ وہ رائے دے رہے تھے، وہ جو خواجہ حارث صاحب نے جو ایشو اٹھایا ہے کہ جی یہ گورنمنٹ کے درمیان یہ ٹریٹیز ہونی چاہیے، ایگریمنٹس ہونے چاہیے، تو اس پہ میں بتا دوں کہ یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن بھی ہے، پاکستان اس کا سگنیٹری بھی ہے، پاکستان نے اس کو ریٹیفائی بھی کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تمام ممبر اسٹیٹس جو ہیں وہ آپس میں میکسیمم کوآپریشن ایکسٹینڈ کریں گے ایک دوسرے کو. لہٰذا کسی ٹریٹی کی ضرورت ایز سچ نہیں پڑتی ممبر اسٹیٹس کو، اور چونکہ 150 کنٹریز نے اس کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے، اس لیے یہ جو اعتراض ہے خواجہ صاحب کا یہ بالکل ہی بے بنیاد ہے. اور اگر انہوں نے کوئی اچھا اعتراض اٹھانا تھا تو وہ یہ ہو سکتا تھا کہ GIT کی لیگیلٹی پہ. اور شاہ خاور صاحب آپ کو خود بتائیں گے کہ GIT کی جو لیگیلٹی ہے وہ نہ تو کسی اسٹیچوٹ کا حصہ ہے، نہ وہ کانسٹیٹیوشن میں دی ہوئی ہے، اور اس کو کمیشن کے ساتھ مکس بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب کمیشن کی اسپیسیفک بات ہوئی تھی تو وہ تو سپریم کورٹ نے اس کو ویسے ہی خارج از امکان شروع میں قرار دے دیا تھا. جو ظہیر جمالی جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ کمیشن نہیں بن سکتا، اور اس کے بعد PTI کے جو لائر ہیں نعیم بخاری صاحب، انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر کمیشن بنے گا تو ہم بوائے کاٹ کریں گے. تو یہ کمیشن کے ساتھ اس کو مکس اپ بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک ایشو تھا کہ یہ جو اٹھا سکتے تھے، لیکن کیا
ان کی لا منسٹری نے بجائے اس کے کہ اس پہ کمیشن کی لیگیلٹی کے کوشچن میں جاتے ایک انلیگلی اپوائنٹڈ کمیشن کو ان کی لا منسٹری نے خود ہی آتھرائز کر دیا کہ وہ باہر سے میوچل لیگل اسسٹنس سیکھ کر سکیں. تو یہ میوچل لیگل اسسٹنس خواجہ حارث صاحب کے گوشت گزار کر دوں کہ آپ میوچل لیگل اسسٹنس سیکھ کے خلاف بات کر رہے ہیں. آپ نے خود ہی تو ان کو الاؤ کیا تھا کہ آپ میوچل لیگل اسسٹنس سیکھ کریں. ٹھیک ہے, illegal GIT کو. اب آپ کا جو دوسرا سوال ہے illegal سر آپ نے کہا ہے, so you consider this an illegal GIT? I have said it in almost hundreds of programs that this is absolutely illegal. And this is illegal because clause 2 of article 175 of the constitution specifically provides کہ کسی عدالت کو وہ اختیار نہیں ہوگا جو کہ اس کو آئین اور قانون نے نہ دیا ہو. بھائی عرفان قادر صاحب, اگر اس کو ویلکم کیا ہے, جن کو جو ایکیوز پارٹی ہے اس نے بھی, جو پیٹیشنرز ہیں انہوں نے بھی, اور عدالت فارم کرتی ہے, اور کیونکہ اسپیشل سرکمسٹینسز کہا جا رہا ہے, جو شروع میں بنا ہی کورٹ کا اس کو دیکھنا ہی اسپیشل سرکمسٹینسز میں کہا جا رہا ہے, تو پھر بھی یہ لیگل ہوگی. چلے میں اب آپ کی بات مان لیتا ہوں, میں اس کو لیگل مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے لیگل مان لیتے ہیں. تو اگر یہ GIT جو ہے لیگل ہے تو پھر معاملہ GIT تو کہہ رہی ہے معاملہ نیب کے پاس چلا جائے. ٹھیک, تو اگر نیب کے پاس جانا تھا تو یہ GIT یہ 2 ماہ جو ہے پھر یہ تو ضائع ہو گیا, کیونکہ اینڈ میں تو پھر تفتیش تو نیب کو کرنی پڑے گی, کیونکہ نیب کا جو اسٹیچوٹ ہے اس کے تحت تو پہلے یہ تمام سارا مٹیریل, جیسے شاہ خاور صاحب فرما رہے تھے کہ یہ تمام ڈاکیومنٹس جو ہیں پھر نیب کے سامنے پریزنٹ ہوں گے. پھر وہاں پہ چیئرمین نیب سیکشن 18G کے نیچے اس کی اپریزمنٹ کریں گے مٹیریل کی, اور پھر جب وہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ اس قابل ہے کہ یہ ٹرائل وردی ہے, تو پھر وہ ریفرنس فائل کریں گے. تو ایون دین یہ 2 ماہ پھر کیوں ضائع کر دیے ساری قوم کے ہماری ان 3 جج صاحبان نے. تو یہ سارے سوال جو ہیں یہ قوم کو اٹھانے چاہیے, وہ جج صاحب کے خلاف بھی, جج صاحبان پہ بھی اٹھانے چاہیے, اور میاں صاحبان پہ بھی, سب پہ اٹھانے چاہیے. سب کو ایکول ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے, ہمیں کسی کی سائیڈ نہیں لینی. ٹھیک ہے, بڑی اہم بات آپ نے GIT کے حوالے سے کی. صفان, I'm sure آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے. میری ریکویسٹ ہے عرفان قادر صاحب, اگر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں, 2-3 اہم نکات ہیں جو GIT کے حوالے سے ہم آج ڈسکس کرنا چاہیں گے. اس پہ بھی صفان, اگر ہم ادھر آ جائیں, جو آرڈر آف دا کورٹ تھا جس وقت GIT فارم کی گئی تھی, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دا ہیڈس آف دا فورسر ڈپارٹمنٹس جو انہوں نے نام لکھے تھے اس میں انہیں پورا اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بتا دیا, جو اسپیشل سرکمسٹینسز کی ہم بات کہتے ہیں. مگر عرفان قادر صاحب کی بھی سوالات بڑے جینوئن ہیں کہ وہ پھر ہمیں بتائیں, یا تو ہم اس کو حتمی مان لیں, پھر اگر اسپیشل سرکمسٹینسز کے حوالے سے کہہ رہے ہیں پھر اس پہ کوئی سوال ہی نہیں اٹھائیں گے, پھر فیئر ٹرائل کا مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ تمام کمپلیکیشنز تو ہمیں نظر آ رہی ہیں. لیکن پھر اگین کمنگ بیک ٹو دا کورٹ, اب آگے کیا آپ کی اطلاعات ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے, کس طریقے سے یہ معاملہ آگے جائے گا کورٹس کے پاس؟ نہیں, جو بات عرفان قادر صاحب نے کی ہے وہ انتہائی اہم ہے. کل یہ ساتھ بھی تھے پروگرام میں, تو انہوں نے, کیونکہ یہ ایک نادر موقع تھا شاید شریف فیملی کی لیگل ٹیم کے پاس کہ اس کو چیلنج کرتے, جو انہوں نے کھو دیا ہے وہ تو اب بات پاسٹ میں چلی گئی, جو انہوں نے نہیں کیا چیلنج اس پر GIT کی لیگیلٹی کو. لیکن ابھی عرفان قادر صاحب نے ایک اہم بات یہ کی ہے کہ آگے جا کر جو 2 مہینے GIT نے 60 دن کے اندر کام کیا ہے, یہ معاملہ اگر نیب کے پاس جاتا ہے تو پھر نیب کا ایک پروسیجر ہے, کیا وہ پروسیجر, یہی عرفان قادر صاحب میں آپ سے پوچھنا بھی چاہوں گا, کیا کیونکہ نیب کا جو ہم پروسیجر دیکھتے ہیں وہ پروسیجر یہ ہے کہ پہلے کوئی کمپلین فائل ہوتی ہے, پھر وہ کمپلین ویریفیکیشن اسٹیج میں آتی ہے, پھر انکوائری ہوتی ہے, اس کے بعد وہ چیئرمین آتھرائز کرتے ہیں, اسلام آباد میں اجلاس ہوتا ہے, معاملہ انکوائری سے انویسٹیگیشن کے اسٹیج میں جاتا ہے, اور پھر انویسٹیگیشن کے اسٹیج کے بعد اپروول کے بعد ایک ریفرنس اپروو ہوتا ہے, اور پھر وہ ریفرنس فائل ہوتا ہے. تو تقریباً 3 سے 4 ماہ کا عرصہ ایک کمپلین کو انویسٹیگیشن بننے میں لگتا ہے, اور پھر انویسٹیگیشن کو ریفرنس بننے میں, اور پھر ریفرنس کو ٹرائل کورٹ میں آگے پلیڈ کرتا ہے, نیب کے پروزیکیوٹرز کیس فائٹ کرتے ہیں. تو عرفان قادر صاحب, کیا یہ پورا پروسیجر ہوگا یا اس پورے ڈاکیومنٹ کو ہی ایک ریفرنس تصور کیا جائے گا اور اس ڈاکیومنٹ کو ٹرائل کورٹ میں پیش کر دیا جائے گا؟ یہ اگر آپ سمجھا سکیں. اور اگر مجھے اجازت دیں صفان, تو میں یہاں پہ ایڈ بھی کرنا چاہوں گی, عرفان قادر صاحب اگر اور شاہ خاور صاحب دونوں کو اجازت دیں, تو میں یہ پوائنٹ 4 پڑھ کے سنانا چاہوں گی شارٹ آرڈر کا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ it is further held that upon receipt of the reports final report of the GIT, as the case may be, the matter of disqualification of respondent number 1 shall be considered. If found necessary for passing an appropriate order in this behalf, respondent number 1 or any other person may be summoned and examined. So sir, کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں پرائم منسٹر کو بھی سمن کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں؟
آپ نے 2 سوال کیے ہیں. ایک طیفان صاحب نے کیا ہے, انہوں نے کہا کہ اگر نیب نے ایک سارا پروسیجر دیا ہوا ہے اور دوسری طرف سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے یا جی آئی ٹی کی ایک رپورٹ ہے, تو آیا نیب کا پروسیجر پھر بھی فالو ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے جی بالکل, وہ جو بھی عرصہ ٹائم لگنا ہے نیب کے پروسیجر میں وہ لگے گا, کیونکہ نیب کا جو قانون ہے وہ سپریم کورٹ کے کسی بھی آرڈر سے اوپر نہیں ہے, بہت اوپر ہے. کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز نے تو اوتھ اٹھایا ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو اور لا کو پروٹیکٹ کریں گے, تو اسٹیچوٹ کے خلاف کوئی سپریم کورٹ کا جج کوئی آرڈر کر نہیں سکتا, اور اگر کرے گا تو دی آرڈر از ٹو بی تھرون ٹو دی ڈسٹ بن, اٹ از آف نو ویلیو ایٹ آل. تو اس لیے سپریم کورٹ کبھی بھی ایسا آرڈر نہیں کرے گا جو کہ اسٹیچوٹ کے خلاف ہو. عرفان صاحب پھر کس سٹیج میں یہ معذرت ہوں آپ سے قطع کلامی, لیکن ہاں کون سے سٹیج میں آئے گا عرفان صاحب پھر یہ انکوائری انویسٹیگیشن, یہ کس سٹیج میں پھر یہ نیب کے جو ہے سٹارٹ کیا جائے گا اس معاملے کو پھر؟ یا in other words what I think جو سوال ہے کہ کیا ڈسکوالیفیکیشن سے پہلے ہوگا یا ڈسکوالیفیکیشن کے بغیر ہوگا؟ جی یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اب دوسرا ایسپیکٹ جو آپ پریا صاحب مجھ سے سوال کر رہی تھی, آپ نے جو کوشچن کیا آپ نے بھی صحیح کیا کہ آپ نے مجھے پیراگراف 4 کی طرف میری اٹینشن مبذول کرائی. پیراگراف 4 میں انہوں نے جی آئی ٹی کی رپورٹ پہ محیط کر دیا ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ, اور سپریم کورٹ نے کہا کہ جب ہمارے پاس پیریوڈیکل رپورٹس آئیں گی تو تب بھی ہم ڈسکوالیفیکیشن کے معاملے پہ ڈیسیژن لے سکتے ہیں. تو پیریوڈیکل رپورٹس تو بہت ساری آئی ہیں, سپریم کورٹ تو خاموش رہا ہے اس پہ, اب تو فائنل رپورٹ آ گئی ہے, تو اب ایٹ لیسٹ پیراگراف 4 کے تحت سپریم کورٹ کو اپنے پریسیڈنٹس جو انہوں نے ریسنٹ پاسٹ میں دیے ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ان کو ڈسکوالیفائی تو کرنا پڑ جائے گا, یا پھر وہ پریسیڈنٹس اگر فالو نہیں کریں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر بتانا پڑے گا کہ ان پریسیڈنٹس میں کون سا ایسا حکم تھا کہ اب یہ چیف جسٹس کو ریفر کرنا چاہ رہے ہیں معاملہ فار کانسٹیٹیوشن آف لارجر بینچ. اوکے سر, یہ کافی لیگل بات ہے جو ہم چاہیں گے کہ ہم ایکسپلین کر کے بتائیں, لیکن ہمیں وقفے پہ جانا ہے. آئی تھنک شاہ خاور صاحب اس پہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ریکویسٹ یہ سر, اسٹے ود اس, ول ٹیک اے کوئک بریک, ول بی رائٹ بیک. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے جی آئی ٹی کی لیگیلٹی کے حوالے سے, قانون کی دائرہ کار کے حوالے سے, اور جو پوائنٹ 4 ہے کورٹ کے آرڈر میں اس کے حوالے سے کتنا اب کورٹ کے آگے کیا آپشن ہے, یہ بات ہم کہتے تھے عرفان قادر صاحب. سو یو آر سیئنگ کہ اب کوئی نہ کوئی فیصلہ ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے یا ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے یہ کورٹ کرے گا before taking any further action. جی بالکل, اب یہ کورٹ کو کرنا پڑے گا, کیونکہ کل صاحب نے خود یہ کہا ہے کہ ہم نے ان کو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی دی تھی جو جی آئی ٹی بنائی تھی, تاکہ یہ اپنی پوزیشن جو ہے اس کو نہ صرف کہ ریکنسائل کر لیں بلکہ وہ تمام سورسز ایکسپلین کر سکیں ریزنیبلی, جس سے کہ انہوں نے یہ اثاثہ جات حاصل کیے ہیں. تو یہ اپرچونٹی جو انہوں نے سپریم کورٹ نے ان کو دی ہے, یہ 2 ماہ بہت زیادہ ٹائم تھا, کیونکہ اس سے پہلے بھی 6, 7, 8 ماہ ان کو مل چکے تھے. تو اس لیے اب سپریم کورٹ کے لیے زیادہ دیر انتظار کرنا اور مزید اپرچونٹیز دینا, تو اگر سپریم کورٹ ان کو مزید اپرچونٹیز دیتا ہے تو کم از کم نظر یہ آئے گا کہ سپریم کورٹ قانون کو برابری کے ساتھ اپلائی نہیں کر رہا, کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کے معاملے میں اتنی اپرچونٹیز کسی کو نہیں ملی, اور اس طرح کے میٹرز میں کبھی بھی جی آئی ٹی نہیں بنائی گئی کہ کسی کو اپرچونٹی دی جائے 2 ماہ بھی. لیکن یہاں پہ تو خود بھی سپریم کورٹ نے پوری تفتیش خود کی اور ایک چیز دیکھی, اور وہاں پہ بھی جب یہ ایکسپلین نہیں کر سکے تو 3 جج صاحبان نے مزید مہربانی کرتے ہوئے مزید اپرچونٹی دے دی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اب مزید اپرچونٹی ان کو مل سکتی ہے. رائٹ شاہ خاور صاحب, یہ کامنٹ جو بات کر رہے ہیں خاص طور پہ جی آئی ٹی کی لیگیلٹی کی, اٹ واز لائک یہ ہم سمجھیں کہ کمفرٹ دی گئی تھی, یا وہ جیسے کہ جسٹس اعجاز نے اپنے کامنٹس میں کہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں یہ معاملہ اتنا سنجیدہ ہے کہ ہمارے دائرہ کار میں ہی نہیں ہے, پھر دائرہ کار میں اگر نہیں ہے تو پھر اب کیسے دائرہ کار میں آ جائے گا؟ عرفان قادر صاحب جو ہیں وہ اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پروسیکیوٹر جنرل نیب بھی رہے ہیں. سو نیب کی اور کانسٹیٹیوشن کی نیٹی گریٹیز یہ جانتے ہیں. میں تھوڑا سا ان سے ایک چیز پہ تھوڑا اختلاف یہ کروں گا کہ انہوں نے بڑے مطلب کہ بڑے کلیئر کٹ انداز میں یہ کہہ دیا کہ یہ انلیگل تھی.
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ جو بنتی ہے وہ قوانین کے تحت بنتی ہے، کیونکہ جے آئی ٹی کا ذکر جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اگر کسی کیس کو اپنے فیڈرل گورنمنٹ کے اس میں پرویو میں لینا چاہتی ہے تو اس کے لیے ایک جے آئی ٹی بنا سکتی ہے جس میں پولیس کے، انٹیلیجنس کے اور دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ انلیگل میں شاید اس کو اتفاق نہ کروں، یہ لا میں پرووائڈڈ نہیں ہے ایسی جے آئی ٹی، یہ بات بالکل صحیح ہے. یہ سپریم کورٹ نے اپنی کنوینئنس کے لیے، کیونکہ آپ جب پیرا نمبر 2 پڑھیں جو آپ فائنل آرڈر آف دی کورٹ پڑھ رہی ہیں تو انہوں نے ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ ساری تحقیق کرنا یہ نیب کا کام تھا، ٹھیک ہے، جو کہ نہیں کیا گیا، اینڈ وی ہیو ٹو لک سم ویئر ایلس. یہی تو یا میں پڑھ دیتی ہوں. نارمل سرکمسٹانسز such exercise could be conducted by the NAB when its chairman appears to be indifferent and even unwilling to perform his part. We are constrained to look elsewhere and therefore constitute a joint investigation team. سر یہ تو پھر جو ابھی سیفان نے سوال اٹھایا یہ اور بھی گلیئرنگ ہو جاتا ہے کہ اسی نیب کو جو کورٹ کہہ رہی ہے کہ وہ تو تیار ہی نہیں ہے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے، یہ جے آئی ٹی کہہ رہی ہے آپ نیب کی طرف اگر ریفر کر رہی ہے تو کیسے کام چلے گا پھر آگے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات اور بھی کلیئر کر دوں. آپ نے ایک چیز کبھی ہم نے اس پہ غور نہیں کیا، جب چیئرمین نیب کو بلایا گیا تھا صحیح انہوں نے ایک کنسائز اسٹیٹمنٹ دی تھی. انہوں نے کنسائز اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا تھا کہ یہ جو پورا کیس ہے یہ ملٹائی ڈائمنشنل ہے، ملٹائی فیشل کیس ہے، اس میں صرف کرمنل یا نیب کا اسپیکٹ نہیں ہے اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو میں بڑی حیران کن بات بتاؤں گا کہ یہ چیئرمین نیب نے اپنی کنسائز اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا تھا کہ اس پہ کوئی براڈ بیسڈ کمیٹی یا کوئی اس طرح کی چیز بنانی پڑے، اگر وہ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو پھر ہم انویسٹیگیشن کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. اچھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسی کے تناظر میں اور بھی بہت سارے فیکٹرز تھے. جب سپریم کورٹ نے یہ پرسیو کیا کہ نیب سے ہمیں ایٹ دا مومنٹ کوئی اسسٹنس نہیں ملی تو ہم کہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے فار کنوینئنس آف دیئر اون ڈسپنسیشن اس پہ انہوں نے یہ جے آئی ٹی بنائی اور انہوں نے مجبوری کا اظہار کیا کہ ہمیں مجبوراً اس طرف ہمیں جانا پڑ رہا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ واقعی جے آئی ٹی کا ویسے اس طرح کی جے آئی ٹی کا قانون میں کوئی پروویژن نہیں ہے. اس بات سے عرفان صاحب کی کہ یہ ہیلپ کی گئی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ موقع دیا گیا ہے، 60 دن ایکسٹرا دیے گئے ہیں. تو اس لیے کیونکہ جب کمیشن اس طرح کی جے آئی ٹیز تو میں نے جیسے بتایا کہ وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں پرووائڈڈ ہے اور سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشنز بھی بنا سکتی ہے، لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایک لا ہے کمیشنز اینڈ انکوائریز ایکٹ 1956 جس کے تحت ایسی جو ہے نا کمیشنز بنتے ہیں، چاہے وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن ہو چاہے وہ جوڈیشل کمیشن ہو. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب وہ عمران خان وغیرہ کے جب پی ٹی آئی کی جب ایلیگیشن تھے ریگنگ کے، اس کے لیے پھر جو کمیشن بنا تھا ہیڈڈ بائی دی دین چیف جسٹس اینڈ 2 آنریبل ججز آف دا سپریم کورٹ، اس کے لیے ایک اسپیشل لیجسلیشن کی گئی تھی، ایک آرڈیننس پروملگیٹ کیا گیا تھا. تو لہٰذا سپریم کورٹ اپنے آرٹیکل 187 جس میں وہ کمپلیٹ جسٹس کر سکتی ہے، تو یہ جو جے آئی ٹی بنی ہے یہ انہوں نے اپنی اسسٹنس کے لیے ایک کمیٹی بنائی جس کی پریسیڈنٹس پہلے واقعی موجود نہیں ہے، اور آئندہ جو ہے میرا خیال میں کبھی ایسی جی آئی ٹی بنے گی. ورڈز فرق ہے لیکن اوپینین ایک ہی ہے. میرا سوال اب یہی ہے سفان یہاں پر کہ یہ تو اب بن چکی ہے، رپورٹ آ چکی ہے، اب کیا ہوگا جب کورٹ کہہ رہے ہیں ہم اس کے اوپر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں نیب کی طرف ریفر کرنا ہے یا جس سے کہ کام ملٹی فیسٹڈ ہے تو مختلف فیصلے ہوں گے. سو آگے ہم کیا آپشنز دیکھتے ہیں کورٹ کے سامنے، اور کورٹ کے جو ریمارکس ہیں یہ بھی بات صحیح ہے کہ ریمارکس کے اوپر ہم بیس نہیں کر سکتے کورٹ کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن ایک اندازہ ڈائریکشن کا ضرور ہو سکتا ہے. اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گی، ہم وقفے پہ جا رہے ہیں سفان، then I'll come to you and you can raise your questions also، لیکن ہم چاہیں گے یہی کہ ہم جان سکیں کہ اب تو یہاں تک ہم آ گئے ہیں، بہت عرصہ گزر چکا ہے، اب آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ جے آئی ٹی دونوں میرے جو ایکسپرٹس یہاں پر موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انیوژول ہے، انیوژول سرکمسٹانسز میں انیوژول میجرز دیے گئے، مگر اب اگر ہم اسی جے آئی ٹی کے اوپر سوال جواب کرنا شروع ہو جائیں گے جو کہ کورٹ کی اسسٹنس کے لیے تھی، تو پھر تو یہ معاملہ آگے چلا جائے گا. کیا پھر کوئی اور جے آئی ٹی جیسے آج انوش رحمان نے کہا اس جے آئی ٹی کے لیے بنائیں، پھر اس جے آئی ٹی کے اوپر سوال کرنا شروع کر دیں، تو یہ تو پھر چلتا ہی چلا جائے گا معاملہ. اور شاید